सबसे पहले आपको बताएं कि सीआईए पुलिस की डॉक्टर्स अस्पताल में गुंडागर्दी। सीआईए पुलिस का लाहौर न्यूज़ के रिपोर्टर मुजाहिद शेख, मुदस्सिर हुसैन और हमजा खुर्शीद पर तशद्दुद, कैमरामैन ज़ीशान जाहिद और अदनान हसन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत की सरबराही में पुलिस का डॉक्टर्स अस्पताल पर धावा। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत और एहलकारों ने डॉक्टर्स अस्पताल को यरगमाल बना लिया। डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस की गुंडागर्दी से मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना। पुलिस एहलकारों के मरीजों और उनके लवाहिकीन से बदतमीजी। पुलिस एहलकारों ने लोगों के साथ बदतमीजी की, अमले को भी गालियां दी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। सीआईए पुलिस की डॉक्टर्स अस्पताल में गुंडागर्दी सामने आई है। सीआईए पुलिस का लाहौर न्यूज़ के रिपोर्टर मुजाहिद शेख, मुदस्सिर हुसैन और हमजा खुर्शीद पर तशद्दुद, कैमरामैन ज़ीशान जाहिद और अदनान हसन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत की सरबराही में पुलिस का डॉक्टर्स अस्पताल पर धावा। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत और एहलकारों ने डॉक्टर्स अस्पताल को गैरकमाल बना लिया। डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस की गुंडागर्दी से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। पुलिस एहलकारों के मरीजों और उनके लवाहिकीन से बदतमीजी। पुलिस एहलकारों ने लोगों के साथ बदतमीजी की, अमले को भी गालियां दी। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर के हवाले से। सीआईए पुलिस की डॉक्टर्स अस्पताल में गुंडागर्दी। सीआईए पुलिस का लाहौर न्यूज़ के रिपोर्टर मुजाहिद शेख, मुदस्सिर हुसैन और हमजा खुर्शीद पर तशद्दुद किया गया है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद और अदनान हसन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत की सरबराही में पुलिस का डॉक्टर्स अस्पताल पर धावा। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत और एहलकारों ने डॉक्टर्स अस्पताल को यरगमाल बना लिया। डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस की गुंडागर्दी से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। पुलिस एहलकारों के मरीजों और उनके लवाहिकीन से बदतमीजी। पुलिस एहलकारों ने लोगों के साथ बदतमीजी की, अमले को भी गालियां दी हैं। सीआईए पुलिस के डॉक्टर्स अस्पताल में गुंडागर्दी। सीआईए पुलिस का लाहौर न्यूज़ के रिपोर्टर मुजाहिद शेख, मुदस्सिर हुसैन और हमजा खुर्शीद पर तशद्दुद, कैमरामैन ज़ीशान जाहिद और अदनान हसन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत की सरबराही में पुलिस का डॉक्टर्स अस्पताल पर धावा। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत और एहलकारों ने डॉक्टर्स अस्पताल को यरगमाल बना लिया। डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस की गुंडागर्दी से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। पुलिस एहलकारों के मरीजों और उनके लवाहिकीन से बदतमीजी। पुलिस एहलकारों ने लोगों के साथ बदतमीजी की, अमले को भी गालियां दी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए सीआईए पुलिस की डॉक्टर्स अस्पताल में गुंडागर्दी। सीआईए पुलिस का लाहौर न्यूज़ के रिपोर्टर मुजाहिद शेख, मुदस्सिर हुसैन और हमजा खुर्शीद पर तशद्दुद, कैमरामैन ज़ीशान जाहिद और अदनान हसन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत की सरबराही में पुलिस का डॉक्टर्स अस्पताल पर धावा। डीआईजी सीआईए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर अस्पताल में पेश आने वाले वाक़े का सख्त नोटिस। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत को फौरी तौर पर ओएसडी बनाने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला का डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत के रवैये के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। मोहसिन नकवी का अस्पताल के अमले पर तशद्दुद और तोड़फोड़ करने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद अहकाम जारी किए कि वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त की जाए, डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत को मुअत्तल करके कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। निगरान वज़ीर आला के एक्शन के बाद मलिक लियाकत को ओएसडी कर दिया गया है। ओएसडी मलिक लियाकत प्राइवेट गाड़ी में अस्पताल से वापस रवाना हो गए। ओएसडी मलिक लियाकत ने अपनी सरकारी गाड़ी अस्पताल में छोड़ दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर्स अस्पताल में पेश आने वाले वाक़े का सख्त नोटिस। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत और फौरी तौर पर ओएसडी बनाने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला का डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत के रवैये के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया है। मोहसिन नकवी का अस्पताल के अमले पर तशद्दुद और तोड़फोड़ करने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात के लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ और इस्लामपुरा थाने का दौरा किया। इस्लामपुरा थाने को अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत 40 थानों के फहरिस्त में शामिल करने की हिदायत कर दी है।
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لبرٹی پولیس خدمت مرکز اور اسلام پورہ تھانے کا دورہ۔ شہری مسلسل مانیٹرنگ اور بر وقت اقدام سے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کا رش ختم ہونے پر خوش دکھائی دیے۔ خدمت مرکز آئی خاتون نے وزیر اعلیٰ سے گفتگو میں کہا کہ صرف 30 منٹ میں ٹیسٹ کے تمام مراحل مکمل ہو گئے، انتظامات بھی بہترین ہے اور عملے کا رویہ بھی اچھا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیسٹ کے لیے بنائے گئے کاؤنٹرز اور مساق سینٹرز کا بھی وزٹ کیا اور عملے کی کارکردگی کی تعریف کی۔ آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ اب تک 40 لاکھ سے زائد لوگ لرنر لائسنس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسلام پورہ تھانے کے دورے پر پرانی عمارت، تنگ کمروں اور تھانے کی خراب حالت کا نوٹس لیا۔ 31 دسمبر سے قبل تھانے کو نئی عمارت میں شفٹ کرنے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی۔ اسلام پورہ تھانے کو اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے تحت 40 تھانوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فرنٹ ڈیسک پر سائلوں کی درخواستوں کا جائزہ لیا اور FIR کے بروقت اندراج کا حکم دیا۔ 1 جنوری سے ڈرائیونگ لائسنس کی فیسوں میں اضافہ۔ سٹی اور لاہور نے شہریوں کو جلد لرنر پرمٹ اور لائسنس بنوانے کی ہدایت کر دی ہے۔ سٹی او ہمارا اطر کا کہنا ہے کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن میں نرمی نہیں ہوگی، شہری ہو جائیں خبردار۔ 1 جنوری سے ڈرائیونگ لائسنس، لرنر پرمٹ اور انٹرنیشنل لائسنس کی فیسوں میں زبردست اضافہ کر دیا جائے گا۔ سٹی او ہمارا اطر کا کہنا ہے شہری نزدیکی لائسنس دفاتر سے لائسنس سروسز حاصل کریں۔ لبرٹی پولیس خدمت مرکز میں 1 ونڈو آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ آن لائن سروسز فراہم کرنے والی رش میں 90% کمی ہوئی ہے۔ IG پنجاب کی SOS ولیج آمد یتیم اور بے سہارا بچوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے گرلز ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ دیکھا، بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی اور کھیلوں کا سامان تقسیم کیا۔ IG پنجاب کا لاہور میں SOS ولیج کا دورہ ڈاکٹر عثمان انور کو اپنے درمیان پا کر بچوں کی خوشی دیدنی تھی۔ IG پنجاب نے گرلز ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ دیکھا، یتیم بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی اور بولنگ بھی کروائی۔ بچوں میں فٹ بال، کرکٹ، دیگر سامان اور کھلاڑیوں میں انعام تقسیم کیے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا SOS ولیج کے بچوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے آیا ہوں۔ پولیس یتیم اور بے سہارا بچوں کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ MD پنجاب، سیف سٹیز اتھارٹی، SN یونس، CTO لاہور امارا اطر، ASP شہر بانو نقوی اور دیگر افسر بھی IG پنجاب کے ہمراہ موجود تھے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے بھی ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M2 لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ حد نکاح کم ہونے کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں کنال روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ پر شدید دھند ہے۔ کاہنہ میں بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اہم خبر کے حوالے سے، شہر کے مختلف علاقوں میں شدید دھند ہے، موٹر وے بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ حد نکاح کم ہونے کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند کر دی گئی ہے۔ لاہور میں کنال روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ پر شدید دھند، کاہنہ میں بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں شدید دھند ہے، موٹر وے بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک دھند کی وجہ سے بند کی گئی ہے۔ حد نکاح کم ہونے کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند کر دی گئی ہے۔ لاہور میں کنال روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ پر شدید دھند ہے، کاہنہ میں بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ حد نکاح کم ہونے کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند کر دی گئی ہے۔ لاہور میں کنال روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ پر شدید دھند ہے، کاہنہ میں بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ حد نکاح کم ہونے کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند کر دی گئی ہے۔ لاہور میں کنال روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ پر شدید دھند ہے، کاہنہ میں بھی دھند کے باعث ٹریفک کے لیے متاثر ہے۔ یہاں بھی آپ کو بتائیں کہ سرد موسم میں لاہور کا سیاسی ماحول گرم ہے۔ انتخابات کے لیے کاغذاتی نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم۔ لاہور میں 44 قومی اور صوبائی سیٹوں پر 750 سے زائد امیدواروں نے کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ نواز شریف، بلاول بھٹو سمیت اہم رہنما کاغذات جمع کروانے والوں میں شامل ہیں۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔
عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا پہلا مرحلہ مکمل۔ میاں نواز شریف NA 130، شہباز شریف NA 123 سے امیدوار، عبدالعلیم خان اور مریم نواز NA 119 اور 120 پر مد مقابل۔ حمزہ شہباز نے NA 118، بلاول بھٹو نے NA 127 سے کاغذات جمع کروائے۔ سابق چیئرمین PTI NA 122 سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ شہباز شریف، مریم نواز اور عبدالعلیم خان صوبائی نشستوں پر بھی امیدوار ہیں۔ خواجہ سعد رفیق، عطا اللہ تارڑ NA 120، ایاز صادق NA 117 کے محاذ پر، سردار لطیف کھوسہ نے NA 122 اور NA 127 سے کاغذات داخل کیے۔ سلمان اکرم راجہ اور شفقت محمود نے NA 128 جبکہ حماد اظہر نے NA 129 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر مریم اورنگزیب، عالیہ حمزہ سمیت 200 سے زائد امیدوار ہیں، جبکہ ہینا پرویز بٹ سمیت 507 امیدوار پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر انتخاب لڑیں گے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے NA 130 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ نواز شریف کے کاغذات لیگی رہنما بلال یاسین نے جمع کروائے۔ ریٹرننگ افسر نے نواز شریف کو 26 دسمبر کو کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے طلب کر لیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے NA 130 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ لیگی رہنما بلال یاسین نواز شریف کے کاغذات جمع کروانے کے لیے قافلے کی صورت میں پہنچے۔ کاغذات جمع کروانے کے بعد بلال یاسین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان کو سازش کر کے تباہ کیا گیا، لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل بنا دی گئی۔ میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور کے دل اور داتا کی نگری سے الیکشن لڑیں گے۔ ہنستے بستے پاکستان کو 2017 میں سازش کر کے میاں نواز شریف کو پرے کیا اور آج اس نہج پہ پاکستان پہنچ گیا کہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے پاکستان میں۔ میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، گو ان کا پورا پاکستان ان کا حلقہ ہے، مگر اپنے وہ جو سینٹرل لاہور ہے، ہارٹ آف سٹی ہے، یہاں سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا اس وقت جو نمبر میں جو نام آتا ہے وہ 130 ہے۔ تو یہ داتا کی نگری کا سب سے اہم کانٹیسٹ اللہ کی مہربانی سے ہونے جا رہا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 26 دسمبر کو کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے طلب کر لیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ خواتین کے مخصوص نشستوں پر انتخابی مارکے کی تیاریاں۔ سیاسی جماعتوں نے قومی اور پنجاب اسمبلی کی مخصوص سیٹوں کے لیے فہرستیں الیکشن کمیشن کو جمع کروا دی ہیں۔ ہنا ربانی خر، سمینہ خالد گھرکی، عظمیٰ بخاری، ہنا پرویز بٹ اور فردوس عاشق اوان بھی مخصوص سیٹوں پر امیدوار ہیں۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر انتخابات کے لیے بھی تیاریاں۔ سیاسی جماعتوں نے اپنی ترجیحی لسٹیں الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرا دیں۔ مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی کے لیے شائستہ پرویز ملک، مریم اورنگزیب، مسرت آصف خواجہ اور نزہت صادق سمیت فہرست میں 20 نام شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب سے قومی اسمبلی کے لیے ہنا ربانی گھر، سمینہ خالد گھرکی، نتاشا دولتانہ اور نیلم جبار کے بھی نام بھجوائے۔ اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اوان، آسیہ عظیم اور منزہ حسن کو میدان میں لے آئی۔ مسلم لیگ کاف نے فرحہ خان جبکہ جماعت اسلامی نے سمینہ احسان کے نام دیے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں کی فہرستیں جاری کر دیں، جن میں تہمینہ دولتانہ، مریم اورنگزیب، عظمیٰ بخاری کے نام ترجیحی لسٹ میں بالترتیب دیے گئے ہیں۔ ہنا پرویز بٹ، سلمیٰ سعدیہ تیمور، راحیلہ خادم، ثانیہ عاشق، سلمیٰ بٹ، کنول پرویز چودھری کے نام بھی شامل۔ ماریہ طلال، ساجدہ نوید، شہر بانو اور زیبا غفور کے نام بھی الیکشن کمیشن کی جاری کردہ لسٹ میں شامل ہیں۔ IPP نے 14 خواتین کے نام پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے۔ امیدواروں سے کاغذات چھیننے، RO آفس کے اندر اور باہر بدسلوکی کا یہ معاملہ ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل نے مراسلے میں لکھا کہ پنجاب کے ہر ضلع میں کاغذات نامزدگی چھیننے اور امیدواروں کو روکنے کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے متعلقہ افسران کو شکایات بھجوائیں مگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ریٹرننگ افسران الیکشن قوانین کی تمام ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ ملک میں انتخابات کے پیش نظر سیاسی سرگرمیاں تیز ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے جمعیت اہل حدیث کے سربراہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر نے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے انتخابات کی تیاریوں اور سیاسی تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ شہباز شریف نے پروفیسر ساجد میر کی ملکی اور سیاسی خدمات کو سراہا۔ ملاقات میں سینیٹر حافظ عبدالکریم، رانا ثناء اللہ اور سردار ایاز صادق بھی موجود تھے۔ پروفیسر ساجد میر نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی شہباز شریف کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ رہنماؤں نے ملکی معیشت کی بحالی اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔
लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन के नताइज का ऐलान। जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस के अरशद अंसारी 12वीं मरतबा सदर मुंतखब हो गए हैं। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन में जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस के जाहिद आबिद, सेक्रेटरी शेराज हसनात, सीनियर नायब सदर अमजद उस्मानी, नायब सदर जाफी बिन यार, ज्वाइंट सेक्रेटरी सालिक नवाज खजानची मुंतखब हुए। अरशद अंसारी 984 वोट लेकर सदर लाहौर प्रेस क्लब मुंतखब हुए। मियां मोहम्मद शहबाज 811 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि शेराज हसनात 1035 वोट लेकर सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए। ज़ियाउल्लाह खान न्याजी 733 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अमजद उस्मानी 1008 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब, जबकि राना मोहम्मद इकराम 739 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जाहिद आबिद 983 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब हुए। शादाब रियाज 811 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में कुल 1820 वोट कास्ट हुए हैं। नई मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे के बाद पुरानी बाइक्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मार्केट में खरीदार ना होने के बराबर हैं। सेकंड हैंड बाइक्स के कारोबार से मुंसलिक दुकानदार परेशान दिखाई देने लगे हैं। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। नई मोटरसाइकिलों के बाद पुरानी बाइक्स की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मिकलोड रोड पर सेकंड हैंड बाइक्स की खरीदो फरोख्त का कारोबार ठंडा पड़ गया। मार्केट में गाहक न होने के बराबर पुरानी बाइक्स की कीमतों में भी 40% तक इजाफा हो गया। खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है गुज़िश्ता साल 70 से 75 हजार रुपए में मिलने वाली मोटरसाइकिल अब 90,000 से 1 लाख तक है। शहरी कहते हैं सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों की कीमतें सुनकर वापस लौट जाते हैं। 70 जो है होंडा 70 वो 85,000 की थी। अब उसकी कीमत के बारे में आप जानना चाहें तो वो 1,60,000 पे पहुंच गई है। तो ये तो गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गई है। ठीक है, अब जिसकी सैलरी 20,000 है वो क्या करेगा। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल अभी देखें 22 मॉडल है 1,29,000 रुपये की, जो उन्होंने खरीदी है। ये 23 मॉडल, ये मैंने रिसेंटली ली है रात को 1,28,000 रुपये की, जबकि इसकी कीमत है 1,29,000 रुपये की। नई मोटरसाइकिल पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर है। अब पुरानी मोटरसाइकिल खरीदना भी गरीब के बस की बात नहीं रही। यूटिलिटी स्टोर्स अवाम के स्टोर्स ना रहे, सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सार्फिन ही मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आम सारिफ के लिए अशिया मार्केट रेट से भी महंगे दामों में दस्तयाब हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर फायदा मंद न रहा। अशिया आम मार्केट से भी महंगे दामों मिलने लगी। रियायती निर्ख पर सिर्फ बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम रजिस्टर्ड सारिफ ही मुस्तफीद हो रहे हैं। आम सारिफ को चीनी 155 रुपए किलो दी जा रही है, जबकि मार्केट में चीनी 150 रुपए फी किलो में मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर से आम सारिफ के लिए घी 420 रुपए, जबकि मार्केट में इसी मायार के घी की कीमत 400 रुपए फी किलो तक है। इसी तरह दीगर अशिया ज़रूरिया भी आवाम को सस्ते दामों दस्तयाब नहीं। शहरियों की जुबान पर यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई और अशिया की अदम दस्तयाबी के शिकवे हैं। इसमें कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं किसी किस्म का। उसी को सहूलत है जिसको इधर पैसे मिलते हैं बेनज़ीर के। इसके अलावा दूसरे को बेनिफिट मिलना चाहिए भी, जिसको नहीं पैसे मिलते उसको राशन देना चाहिए। ये उल्टा निज़ाम है, उनको भी पैसे भी मिलते हैं, उल्टा राशन भी मिलता है। मार्केट के अंदर चीज़ों के रेट कम है, यूटिलिटी स्टोर पे ज़्यादा है। तो ये बेनज़ीर स्पोर्ट के वजह से तो ये 10 के अंदर से मेरे को 2 को मिलती है चीज़, बाकी अदरवाइज 8 को तो मिलती नहीं रही है। बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम में शामिल आवाम को घी, चीनी और आटे की खरीदारी के लिए दीगर अशिया की खरीदारी की भी शर्त है। साल तो बदलते रहते हैं, मगर 2023 में भी लाहौर के तालीमी इदारों के हालात ना बदले। रवां बरस भी कोई नया स्कूल ना बन सका। 2023 के दौरान पंजाब में महकमा स्कूल एजुकेशन ने कितने नए मंसूबे शुरू किए और ये साल असातिज़ा के लिए कैसा रहा, जानते हैं आतिफ परवेज़ की इस रिपोर्ट में। नए साल की आमद है, लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन के हालात यूं के तू हैं। रवां बरस निगरान हुकूमत में भी लाहौर के स्कूलों के हालात ना बदले। आबादी में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र 2023 में भी कोई नया स्कूल तामीर ना हो सका। लाहौर के स्कूलों को सहूलियात की कमी का भी सामना है। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी के दौरों से 1-2 स्कूलों के हालात में बेहतरी आई, ताहम मजमुई सूरत हाल अच्छी नहीं। पंजाब भर की बात की जाए तो 48,000 स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है। 25% हाई
اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں لائبریریز کی سہولت موجود نہیں۔ 14% ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول کمپیوٹر لیب سے محروم ہیں۔ اساتذہ 2023 میں بھی اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج بنے رہے۔ لیو انکیشمنٹ کے معاملے پر اسکولوں میں 20 روز تک تعلیمی بائیکاٹ رہا۔ اساتذہ کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ تعلیم حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ نگران حکومت نے لاہور سمیت ہر ضلع کے 20 اسکولوں کو ماڈل اسکولز کا درجہ دے کر ڈائریکٹ ڈی سیز کے ماتحت کر دیا ہے، تاہم اس فیصلے کے نتائج سالانہ امتحانات کے نتائج پر ہی منحصر ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ اس سال بھی نئے اسکول نہیں کھولے گئے، بلکہ تشویشناک امر یہ ہے کہ پہلے سے موجود اسکول بھی توجہ کے منتظر ہیں۔ مقام افسوس یہ بھی ہے کہ پنجاب میں یکے بعد دیگرے 4 حکومتیں آئیں مگر کسی نے بھی تعلیمی اداروں پر توجہ نہ دی۔ کیمرہ مین حافظ مبین کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ ایک طرف سائیکلنگ کے فروغ کا غلغلہ تو دوسری جانب جولو واکنگ اینڈ سائیکلنگ ٹریک پارک کے لیے 2023 بھی اچھی خبر نہ لا سکا۔ BRB نہر کنارے بنائے گئے سائیکلنگ ٹریک کو 8 سال بعد بھی فعال نہ کیا جا سکا۔ شائقین کی راہ تکتے ہوئے سائیکلنگ ٹریک پر لاہور سے سہیل کیسری کی رپورٹ۔ شہر کی آلودگی اور شور شرابے سے دور جلو موڑ میں BRB نہر کے کنارے پر 2015 میں جدید واکنگ اینڈ سائیکلنگ ٹریک پارک منصوبے پر کام شروع ہوا۔ افتتاح کرنے والوں کی طرف سے نوید سنائی گئی کہ 3 سالوں کے دوران ٹریکس کی تکمیل کے بعد انہیں فعال کر دیا جائے گا۔ یہ منصوبہ مکمل بھی ہو گیا، لیکن آج 8 برسوں کے بعد بھی یہاں پر سائیکلنگ ٹریک کو فعال نہیں کیا جا سکا۔ بہت خوبصورت ادھر پھول ہے اور ہم سارے بہن بھائی آ کر ہم ادھر جھولے لیتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ مین جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا سائیکلنگ ٹریک وہ بند ہے اب تک، تو یہ ہم امید کرتے ہیں، خواہش بھی ہے کہ یہ جلد از جلد کھل جائے۔ سننے میں آیا آپ کے یہ کھولنے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اگر کھول دیں گے لوگ جو ہیں وہ ایکسرسائز کے لیے اتنی دور نہیں جانا پڑے گا۔ ہونا یہ تھا کہ یہاں شہریوں کو اپنی سائیکلوں کے استعمال کی سہولت دینے کے ساتھ انہیں معمولی کرائے پر پارک انتظامیہ کی طرف سے سائیکلیں فراہم کرنے کی سہولت بھی فراہم کی جانا تھی، لیکن آج بھی پارک کا 3 کلومیٹر طویل سائیکلنگ ٹریک اس بات کا منتظر ہے کہ اسے جس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا ہے اسے پورا بھی کیا جائے۔ بائکنگ ٹریک جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا تھا کچھ سال پہلے ڈفرینٹ اداروں کی طرف سے PHA اور اس میں پلیسمنٹ جو ہے کی جا رہی ہے، تو اس میں ہم اس کو ریویو بھی کر رہے ہیں کہ اس کو فعال کیا جائے پھر سے، کیونکہ ایک بڑی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے ینگسٹرز کے لیے بھی ان جنرل، اور ویسے بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ تفریح کے لیے بھی لوگ آ سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ اس رقم کا بھی ضیاع ہے جو اس منصوبے پر خرچ کی گئی ہے۔ شہر کے نواحی علاقے میں اس طرح کی سہولت کا موجود ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن کئی سالوں کے بعد بھی اس کا فعال نہ کیا جانا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، اور اب اگر اسے جلد فعال کرنے کی نوید سنائی جا رہی ہے تو اللہ کرے کہ ایسا ہو بھی جائے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ سال 2023 عوام کے لیے شدید مہنگائی کا سال رہا۔ اشیاء خورنوش کے دام سارا سال عدم استحکام کا شکار رہے۔ گھی کی قیمتوں میں قدر ریلیف ملا، لیکن قوت خرید سکڑنے سے وہ ریلیف بھی زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ سال 2023 شہریوں کے لیے کوئی خوشخبری نہ لا سکا، ہر چیز دگنی، غریب کے لیے دالیں خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ جنوری 2023 میں دال چنا 210 روپے تھی، جو مہنگی ہو کر 250 روپے کلو ہو گئی۔ دال ماش 400 روپے کلو سے بڑھ کر دسمبر تک 600 روپے کلو تک جا پہنچی۔ 260 روپے کلو والی دال مسور بھی 390 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ چینی جنوری میں 110 روپے کلو تھی، جو 220 روپے کلو کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ تاہم کرشنگ سیزن اور حکومتی مداخلت کی وجہ سے اب چینی 145 روپے کلو کی سطح پر بک رہی ہے۔ گھی اور کوکنگ آئل سستے تو ہوئے، لیکن مہنگائی نے خریداروں کی قوت خرید سکیڑ دی، جس سے یہ ریلیف بھی زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ درجہ اول گھی 590 روپے کلو سے سال کے آخر تک سستا ہو کر 480 روپے کلو کی سطح پر پہنچ گیا۔ درجہ اول کوکنگ آئل 630 روپے سے سستا ہو کر 520 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی کی شرح بڑھتی ہے۔ بچوں کے لیے دال روٹی تک کمانا محال ہو چکا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، دال مہنگی ہے، دالیں ساری مہنگی ہیں، چینی مہنگی ہے، گھی صرف گھی اور آئل کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں، باقی تو سب کچھ مہنگا ہے۔ تو آگے بھی مجھے تو کوئی امید نہیں نظر آتی کوئی سستی ہو۔ مہنگائی اس قدر ہوئی ہے کہ یہ 2023 کا جو ہے نا، اس نے تو بالکل ہی مار ڈالا ہے، عوام کو پیس کے رکھ دی ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں، اتنی مہنگائی۔ پرچون دکاندار بھی بڑھتی قیمتوں اور لوگوں کی قوت خرید کم ہونے سے پریشان ہیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ معمول بن چکا ہے۔
ہر گزرتا سال قیمتوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا سال عوام کے لیے قیمتوں میں کوئی نیا ریلیف لے کے آتا ہے یا مہنگائی معمول کے مطابق ہی بڑھتی رہے گی۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔ لاہور میں سردی بڑھتے ہی لنڈے کی دکانوں پر رش ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد پرانے گرم کپڑے اور جوتے خریدنے کے لیے لنڈا بازاروں میں پہنچ گئی ہے۔ مزید تفصیلات مبین حیدر کی رپورٹ میں۔ لاہور میں سردی کے ساتھ ہی لنڈے کی دکانوں پر رش بھی بڑھ گیا۔ کسی کو سویٹر خریدنا تھا تو کوئی مناسب جیکٹ تلاش کرتا نظر آیا۔ شہری دکانداروں سے گرم کپڑوں اور جوتوں کے بھاؤ تاؤ کرتے رہے۔ لنڈا بازار میں آئے لوگوں نے بتایا یہاں مارکیٹ کی نسبت معیاری چیز مناسب داموں میں مل جاتی ہے، بس ذرا دکانداروں کو اپنے بتائے ریٹ پر راضی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لنڈے میں اچھی امپورٹڈ چیزیں ملتی ہیں باہر کی نسبت سے، اور کوالٹی بھی اچھی ملتی ہے اور دام بھی سستے ہیں مارکیٹ سے۔ بہت زیادہ ہی یہاں پہ سستے داموں چیز مل رہی ہے، جو باہر سے 5-6 ہزار کی ملتی ہے، ادھر سے تو بہت ہی سستی ملتی ہے۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کا کہنا ہے کہ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ہی بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ مارکیٹ سے خریداری کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس لیے لنڈے بازار چلے آتے ہیں۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ لاہور میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے زیر تعمیر نئے راوی پل اور شاہدرہ چوک کا دورہ کیا۔ محسن نقوی شاہدرہ چوک پر کام میں سست روی پر برہم ہو گئے۔ راوی پل منصوبہ 31 جنوری تک مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زیر تعمیر نئے راوی پل اور شاہدرہ چوک کا دورہ۔ راوی پل منصوبہ 31 جنوری جبکہ پائلنگ ورک 15 جنوری تک مکمل کرنے کا حکم کمشنر لاہور اور چیف انجینئر LDA نے بریفنگ میں بتایا۔ راوی پل کی 4 پائلیں اور 20 گرڈز تیار کر لیے گئے ہیں۔ یہ راوی کا برج یہ ایکسپینشن کا کام چل رہا ہے، یہاں پہ تھوڑا ڈیلے ہے بیکاز پائلنگ میں ہمیں کافی مشکلات آئی ہیں، اور اب 15-16 دن کے بعد کوئی کانٹریکٹر جو ہیں وہ تھوڑا سا سموتھ رننگ پہ گئے ہیں۔ اس ٹائم آلریڈی 2-3 برج اور 4 ہو گئی ہیں 52 میں سے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا زیر تعمیر شاہدرہ چوک کا بھی معائنہ۔ محسن نقوی کام کی رفتار میں سست روی پر برہم ہو گئے اور کہا سارا کام روک دینا سراسر غلط ہے، اسے 5 جنوری تک مکمل کریں۔ کام کے دوران ٹریفک مینجمنٹ کے بہترین انتظامات کیے جائیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے میں صوبائی وزراء عامر میر، اصفر علی ناصر، کمشنر، ڈپٹی کمشنر لاہور اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ لاہور میں سگنل فری سڑکیں راہگیروں کے لیے مصیبت بن گئی۔ سگنل ختم کرنے سے سڑک پیدل عبور کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر میں 5 پیدل پل تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ تفصیلات زین العابدین کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور میں سگنل فری سڑکوں پر راہگیروں کی مشکلات میں اضافہ۔ ٹریفک سگنلز ختم مگر سڑک عبور کرنے والوں کو کوئی سہولت نہیں دی گئی۔ شہر میں 5 پیدل پل تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ پیدل پلوں پر تعمیراتی کام کر کے منصوبہ ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ لبرٹی چوک، وادد روڈ اور اللہ چوک خیابان فردوسی پر پیدل پل بننے تھے۔ اللہ چوک اور وادد روڈ پر پیدل پلوں کا کام ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ سگیاں روڈ پر 2 پیدل پلوں کی تعمیر بھی مکمل نہ ہو سکی۔ پنجاب حکومت نے پیڈسٹرین برجز کی تعمیر کی ذمہ داری ٹیپا کو تفویض کی تھی، مگر ٹیپا 5 برس کے دوران شہر میں صرف 1 پیڈسٹرین پل تعمیر کر پایا۔